बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ज़मीनी इंतख़ाबात में 12 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल कर चुकी है ऑलमोस्ट। और अलबत्ता एक नशिस्त का फ़ैसला रोक लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वो भी नशिस्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद से जीती हुई है। और अब इस इंतख़ाबात, ये ज़मीनी इंतख़ाबात के जो नताइज आए हैं, ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और एक धमाका हुआ है, बल्कि ख़ुदकुश हमला हुआ था पेशावर में। उस की बड़ी डिटेल है हमारे पास। एफसी हेडक्वार्टर में हमला हुआ था, वो भी शेयर करेंगे। और एक और ये आपको पता है कि इसके पीछे कौन है? टीटीपी के पीछे अफ़गान तालिबान, और अफ़गान तालिबान के पीछे भारत। बल्कि टीटीपी के पीछे भी बराह रास्त भारत, और फिर बीएलए यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं, यूनिट्स, वो शोरश ज़दा हैं। और इस शोरश के पीछे जो है वो पाकिस्तान के जो अज़ली दुश्मन है, जो वैसे तो लड़के हमसे नहीं जंग जीत सका, लेकिन एक अरसे से वो पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश कर रहा है, भारत। वो है, अब उसने एक नई धमकी दे दी है। राजनाथ साहब ने एक धमकी दी है ताज़ा कि हो सकता है कि क्या पता कि कल को सिंध जो है वो फिर से इंडिया का हिस्सा बन जाए। ये राजनाथ साहब कह रहे हैं, तो इसका मतलब समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे कहानी क्या हो सकती है। ये भी हम बात करेंगे, और इससे बचा किस तरह से जा सकता है। और ये बड़ा ख़तरनाक होगा अगर ये राजनाथ साहब ये बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली उन्होंने फीता काटा है आज। और फीता काटने से पहले बिल्कुल जिस तरह एक आपने देखा हो ना, कोई स्टोर वगैरह, कोई भी इस तरह की चीज़, जब वो उसका इफ्तिताह होता है, फीता काटा जाता है, तो उसकी तैयारी पहले हो चुकी होती है। तो इस सिंध में भी इन्वेस्ट, या जो इन्होंने प्लान करना था अजीत डोवल साहब ने, वो कर चुके हुए हैं। अब इन्होंने फीता काटा है, ये वाली स्टेटमेंट देखें। तो आने वाले दिनों में आपको सिंध में भी जो है वो कुछ गड़बड़ होती हुई नज़र आएगी। इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ खबरें आईनी अदालत से भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। और ख़बर वो है ये कि आपको पता है कि जजों ने अपने वो जो थी ना ट्रांसफ़र्स वाला जो केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजों ने वो दायर किया हुआ था, और उसकी उन्होंने एक मुतफ़रक दरख्वास्त भी दी हुई थी। और वो दरख्वास्त जो है वो अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर इनकी बुनियादी अपीलें भी खारिज हो गई हैं। लेकिन ये बड़ा टेक्निकल सा मामला है। जब ये जज दोबारा चाहेंगे, इनका वकील पेश होगा, तो दरख्वास्तें जो हैं वो दोबारा से उनकी अपील को सुना जा सकता है। यानी ये अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर खारिज हुई हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो जजेस हैं वो इस आईनी अदालत को मानते नहीं हैं। उन्होंने एक जो मुतफ़रक दरख्वास्त दी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट अब उस आइन का आर्टिकल 184(3) वो है ही नहीं। अब आइनी जो मामलात हैं 199 के तहत भी जो भी दरख्वास्तें और अपीलें होनी हैं, वो भी इधर ही आएंगी। तो ज़रा टेक्निकल ये सारी चीज़ है। तो बहरहाल अदालत ने आज अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर ये खारिज कर दी इनकी दरख्वास्त। इसके अलावा ये जो बेंच था, ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस अली बाकर नजवी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोज़ी ख़ान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह पर मुश्तमिल था। और ये जस्टिस डोगर के तबादले और जो दीगर जज साहिबान थे जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया था, उसके ख़िलाफ़ ये बुनियादी केस था। अब इसी केस में फ़रीक और भी थे, यानी मुतफ़रक दरख्वास्तें तो खैर नहीं कहना चाहिए, और भी दरख्वास्तें थी, जिनमें कराची बार और इस्लामाबाद के साबिक़ सदर के जो उन्होंने दायर की हुई थी सदूर ने, और इनके वकील थे फैसल सिद्दीकी साहब, ये भी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और गालिबन लाहौर बार के की तरफ से भी जो वकील थे हामिद खान साहब, वो तो पेश नहीं हुए, लेकिन उनके वकील जो हैं मुआवन उनके, वो पेश हो गए थे। और उनका नाम था अजमल तूर साहब, और उन्होंने कहा कि जी के वक्त दे दिया जाए, लिहाजा उनको वक्त मिल गया, इनकी दरख्वास्त खारिज नहीं हुई। इसके अलावा इमरान खान साहब के वकील अदरीस अशरफ साहब पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि जी कि चूँकि अब हालात में बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, तो हमने नया मौक़िफ़ लेना है मैंने अपने मुवक्किल से, तो मुझे अपने मुवक्किल से मिलने का के लिए वक्त चाहिए, और आपकी हिदायत भी चाहिए। अगर आप ये हिदायत कर दें कि मुझे इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो जज साहब ने, बेंच ने कहा कि जी कि ये हमारा काम नहीं है,
جو متعلقہ عدالت جس نے سزا سنائی ہوئی ہے وہی آپ کی ملاقات کروانے کی اجازت دے سکتی ہے. ہم آپ کو یہ والی سہولت فراہم نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ڈیٹ انہوں نے ڈال دی. اب یہ ڈیٹ ان آفس ہے. اگلی دفعہ جب اس کی سماعت ہوگی تو ظاہر ہے پھر خبر آئے گی, پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن فی الوقت جو ہے وہ جج صاحبان جو متاثرہ فریق ہیں وہ اس عدالت کو عدالت نہیں مان رہے, اور کسی عدالت میں ان کا کیس سنا نہیں جانا. سیاست اینڈ سیاست, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اب چلتے ہیں ضمنی انتخابات کی طرف, کیونکہ ضمنی انتخابات کل رات کا واقعہ ہے, اور اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر لب کشائی کی ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کے اوپر لب کشائی کی ہے. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو تاریخی فتح ملی ہے. یہ ضمنی انتخابات نہیں, جنرل الیکشن اور ریفرنڈم تھا جس میں عوام نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ دیا. مصنوعی جماعت ہو, مصنوعی بیانیہ ہو, اور اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے. صوبائی وزراء اور سیکٹریز کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 2018 میں ترقی کرتے پاکستان کو ڈی ریل کیا گیا, لیکن آج نہ فیض حمید ہے اور نہ جتوانے والے ججز ہیں. اس وقت کی حمید کی پوری طاقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. پی ٹی آئی نے قیدی نمبر 804 کے نام پر الیکشن لڑا اور ہار گئے. ضمنی انتخابات ریفرنڈم تھا, مسلم لیگ نون نے جیت لیا کیونکہ کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی, اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو مریم صاحبہ نے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو قید میں ڈالا گیا عمران خان صاحب کے دور میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ فیکچولی بات درست نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سی خواتین جو ہیں وہ قید و بند کی صحبتیں سیاست کی وجہ سے, سیاسی بیانیے کی وجہ سے, سیاسی نظریات کی وجہ سے, سیاسی جدوجہد کی وجہ سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے ساتھ برتی گئی اور ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور اس میں کئی بڑے بڑے نام ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام ہے, نصرت بھٹو صاحبہ بھی رہی ہیں جیل, اور بھی بہت سی خواتین ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کہ اب کوئی فیض حمید نہیں جو ان کو الیکشن جتوا دے. اب یہ الزام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر لگاتی آ رہی ہیں. 2018 کا انتخابات جو تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح کا سوالیہ نشان ہے جس طرح کا 2024 کے انتخابات کے اوپر سوالیہ نشان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون الزامات لگاتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات قرار دیتی ہے. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2024 کے انتخابات کو بہترین اور اب جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو شفاف قرار دیتی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو پاکستان کے تو چھوڑے دنیا کے بدترین انتخابات گردانتی ہے. تو نکتہ صرف اس میں یہ ہے حضور والا کہ پاکستان میں جو پارٹی جیتتی ہے وہ اس کے لیے انتخابات اچھے ہوتے ہیں, اور جو پارٹی ہارتی ہے اس کے لیے انتخابات برے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واقعی پاکستان میں انتخابات جو ہیں وہ مشکوک ہیں, اور ان کو درست کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو کام جتنی طاقت کے ساتھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتی, کیونکہ ان کے آپس میں جو کلیشز ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کلیشز ہیں, ان کو نہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ طاقت اصل میں ہے کہاں پہ. تو یہ تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اصلاح احوال کرنے کے بجائے, جو کہ ایک مشکل کام ہے, وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو طاقتور ترین پاکستان کی جہاں پر طاقت پائی جاتی ہے وہ ان کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمپل. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے, یعنی کہ ووٹ کاؤنٹ کرنے کا اختیار جن کے پاس ہے ان کے ساتھ لائن سیٹ کر لیں. یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا المیہ ہے, کیونکہ وہ مشکل کام جو کہ بڑا کٹھن بھی ہے, جو کٹھن سے زیادہ خطرناک بھی ہے, وہ نہیں کرنا چاہتی. وہ یعنی پاکستان کی ریاست کا جو رانجھا ہے اس کو راضی کر کے اپنا کام سیدھا کرنا چاہتی ہیں. سمپل. تو لہٰذا اصلاح احوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, لگتے رہیں گے تا وقت یہ کہ پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے, جو الیکشن والا نظام ہے, اس میں اصلاحات نہ ہوں, اور ایسی اصلاحات جو پبلکلی ہوں, پارلیمنٹ کے اندر ہوں, اور ان کے اوپر پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو یقین ہو اور اعتماد ہو. اور یہ اعتماد اور یقین اسی صورت آئے گا جب پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کے لیے جدوجہد کریں گی. عمران خان صاحب ویسے تو انتخابات کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں کہ الیکشن چوری کر لیا. آصم منیر صاحب کے اوپر یہ الزام وہ براہ راست لگاتے ہیں, ان کی پارٹی لگاتی ہے, اب بھی سارے لگا رہے ہیں. ہری پور میں جو کچھ ہوا
وہ شہر ناز نام ہے ان کا، جو عمر ایوب صاحب کی اہلیہ ہیں، اور بابر نواز خان نے ان کو شکست دی ہے. یہ بہت کنٹروورشل یہ والا خصوصاً جو حلقہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے. باقی جو ہے وہ اپنے جو ادھر میاں اظہر صاحب تھے ان کی وفات ہو گئی تھی لاہور میں، وہاں پر بھی بڑے ایشو بنے ہوئے ہیں. ویسے سارے جو ہیں حلقے ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہے. چلے خیر، یہ الزامات کی سیاست ہے، پاکستان میں نئی نہیں ہے، اصلاح احوال ہونی نہیں، پاکستان کا الیکٹرول سسٹم انہوں نے ٹھیک نہیں کرنا، تو پھر جیسے چلنا اسی طرح سے چلے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان انتخابی نتائج کے بعد پاکستان کی آنے والی سیاست کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے مسلم لیگ نون، اس کے پاس اس وقت 132 سیٹیں ہو گئی ہیں، اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ ایم کیو ایم 22، پی ایم ایل کیو 5، آئی پی پی 4، پی ایم ایل زیڈ 1، بی وی اے پی 1، این پی 1، آزاد 4، 170. تو ٹوٹل جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ 169 چاہیے ہوتے ہیں، یعنی کہ سادہ اکثریت جو ہے 336 کا ایوان ہے، اور جو 168 بنتے ہیں اس کا آدھا، اور ایک سیٹ اوپر چاہیے ہوتی ہے سادہ اکثریت، یعنی کہ 169 سادہ اکثریت. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی انبن آپس میں چلتی رہتی ہے. اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت جو ہے اپنے باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کے 170 کی مل جائے گی. تو لہٰذا قانون سازی کے لیے، سادہ قانون سازی کے لیے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ بجٹ منظور کروانا ہوتا ہے، فنانس بل، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شرائط ہوتی ہیں، یا پھر وہ جو اڑپھس کرتی ہے کہ ہماری یہ بات مانی جائے، ہماری یہ بات مانی جائے، تو وہ اس میں رپورٹڈلی کہہ رہا ہوں، یا وہ کیا کہتے ہیں انورٹڈ کوما میں، کہ بلیک میلنگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون کو ختم ہو جائے گی. لیکن 28ویں ترمیم آنی ہے، اور بھی آگے چل کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا ہے. تو یعنی ایک کہہ لیں کہ وہ سسٹم سے باہر نہیں جائے گی، یا اس لیول کے اوپر نہیں جائے گی کہ جہاں پر کسی اور بات کا اندیشہ لاحق ہو جائے. تو وہ تعاون کرے گی جب تعاون کی ضرورت ہوگی، اور جتنا وہ تعاون کر سکتی ہے اتنا وہ تعاون کرے گی. باقی جو روٹین کے معاملات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے آپ کو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی نظر آئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ جناب ایک یعنی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تھی. اب اس کے ساتھ ہی ہم ذکر اگر کر لیں کہ یہ جو راج ناتھ صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے جو دھمکی دی ہے، یہ دھمکی جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے بی بی سی. میں آپ کو بی بی سی کی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں کہ پاکستان نے انڈین وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ کے صوبہ سندھ سے متعلق دیے گئے ایک بیان کو غیر حقیقی، اشتعال انگیز اور خطرناک حد تک تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق انڈین وزیر خارجہ کا یہ بیان اس ہندوتوا سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو بین الاقوامی قوانین، تسلیم شدہ سرحدوں کی حرمت اور ریاستی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے. راج ناتھ سنگھ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ آج شاید سندھ کی سرزمین انڈیا کا حصہ نہیں ہے، لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ انڈیا کا حصہ رہے گا، اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو سرحدیں بدل سکتی ہیں، کیا پتہ کل کو سندھ پھر سے انڈیا میں واپس آ جائے. یہ بات جو ہے وہ راج ناتھ صاحب نے یہ دہلی میں سندھی سماج سمیلن، یہ پتہ نہیں کون سی اب ٹرمنالوجی ہے، کہ عنوان سے ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بات کہی، جس کی متعدد ویڈیوز انہوں نے جو ہے وہ ایکس اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی ہیں، یعنی انڈین گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. راج ناتھ صاحب نے سابق نائب وزیر اعظم، جو بھارت کے سابق نائب وزیر اعظم ہیں، لال کرشن اڈوانی، ایل کے اڈوانی جن کا نام کہا جاتا ہے عموماً، کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ سندھی ہندو، بالخصوص ان کی نسل کے لوگ، آج تک سندھ کو انڈیا سے الگ کرنے کو قبول نہیں کر پائے. تو راج ناتھ صاحب فردر آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے انڈیا میں سندھو ندی، دریائے سندھ یعنی کو مقدس سمجھتے تھے. سندھ کے کئی مسلمان بھی مانتے تھے کہ دریائے سندھ کا پانی مکہ کے آب زمزم سے کسی طور کم متبرک نہیں، یہ اڈوانی نے کہا ہوا ہے. مزید وہ کہتے ہیں کہ کہ سندھ کے ہمارے لوگ جو سندھو ندی یعنی کہ دریائے سندھ کو مقدس مانتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے اپنے رہیں گے، وہ چاہے کہیں بھی ہوں. اب اس کے اوپر پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے اس نے اس کی سخت مذمت کی ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ حقائق اور تاریخ کو، اور خصوصاً کہ جو سندھی
مسلمان ہیں وہ دریائے سندھ کے پانی کو آب زمزم سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں. مقدس نہیں سمجھتے، دریائے سندھ کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے. اس کے اوپر جو ہے اس کو کہنا، یہ ایک ایل کے اڈوانی صاحب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے، انہوں نے کس طرح یہ باتیں بنا لی اپنے پلے سے. سندھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بیٹھیں، ان سے بات کریں. اس طرح کی میرا خیال ہے کہ کبھی بات ہمارے کانوں تک تو نہیں پہنچی کہ جو ہمارے سندھی بھائی ہیں وہ دریائے سندھ کے پانی کو وہ آب زمزم سے زیادہ متبرک سمجھتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ فضول بات کی ہے انہوں نے. اور یہ اصل سوال یہ ہے کہ یہ باتیں انہوں نے کیوں کی ہیں. بات یہ ہے کہ انڈیا اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسٹریٹجکلی یا جغرافیائی اعتبار سے بھی کے پی اس کے ساتھ اس کی سرحد نہیں ملتی، بلوچستان کی سرحد اس کے ساتھ نہیں ملتی، تو وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پایا ابھی تک جو اس کو بنگلہ دیش میں کامیابی مل گئی تھی. بنگلہ دیش میں پولیٹیکلی کیا چیزیں گڑبڑ ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ ہماری طرف سے کچھ خامیاں کوتاہیاں تھیں اور بڑی شدید تھیں. اسی وجہ سے وہ ایکسپلائٹ کی گئیں ساری چیزیں، اور پاکستان کا فاصلہ جو ہے یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان کا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اسٹریٹجکلی ہم سروائیو نہیں کر پائے، ہم جو ہے وہ اپنا دفاع اس طرح سے نہیں کر پائے. لیکن اب جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، چونکہ ہندوستان جو ہے وہ اس کو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اپنے پراکسیز کے ذریعے وہ ٹارگٹ جو ان کو بنگلہ دیش میں حاصل ہو گیا تھا وہ نہیں مل رہا. تو اب انہوں نے زیادہ انویسٹمنٹ یا زیادہ جو ٹارگٹ کیا ہے وہ سندھ کو کریں گے، اور سندھ کو اس لیے کریں گے کیونکہ ان کو امید وہاں سے وہی ہے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے پوری نہیں ہو رہی تھی، یعنی کہ بنگلہ دیش والی جو پوزیشن ہے وہ ایکشن ری پلے جو ہے وہ یہاں پر ہوگا پاکستان کے ان دو صوبوں میں. تو وہ اسٹریٹجکلی جغرافیائی اعتبار سے کیونکہ وہ ساتھ نہیں ملتا، اس کی سرحد نہیں ملتی، تو لہٰذا یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں تھا. تو لہٰذا اب وہ سندھ میں زیادہ انویسٹ کریں گے، یہاں پر دہشت گردی کریں گے، یہاں پر بہت کچھ کریں گے، یہاں کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو ابھاریں گے، قوم پرست یہاں پر دہشت گردی بھی ہوگی آنے والے دنوں میں، یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے دھماکے ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام بھارت پہلے کیوں نہیں کر پایا. اب اگر اس نے یہاں پر زیادہ زور لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سندھ میں ایک نیشنل لیول کی پارٹی ایسی تھی جس نے قومیت پرست یا قوم پرست جماعتوں کی چلنے نہیں دی، وہ جی ایس سندھ ہو یا کوئی اور بھی ہو. کئی اس طرح کی پارٹیاں وہاں پر آئیں، سندھ کے عوام نے ان کو زیادہ لفٹ اس لیے نہیں کروائی کیونکہ ایک بہت بڑی نیشنل پارٹی جو پنجاب میں بھی اسی طرح موجود تھی، بلوچستان یعنی کہ پاکستان کی تمام اکائیوں میں وہ موجود تھی، اور ہم نے نعرے سنتے ہوتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، یہ نعرے لگا کرتے تھے. تو خیر وہ اس کا کردار بہرحال یا اس کا اثر خاصا کم ضرور ہوا ہے. اس کی جو پریزنس ہے وہ پنجاب سے نکالا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے. تو خیر یہ ماضی کی باتیں ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے بھارت نے یہ والا کہہ لیں کہ اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ یہاں پر کیوں سوچ رہا ہے. ویسے تو پہلے بھی اس کو نظر آنا چاہیے تھا کہ یار یہ میری باؤنڈری اس کے ساتھ لگتی ہے، میں یہاں پر زیادہ آسانی سے آپریٹ کر سکتا ہوں، یہاں سے میں اپنے گھس بیٹھیے بیچ سکتا ہوں، سپلائی لائن یہاں سے ہو سکتی ہے، اسٹریٹجک سپورٹ یہاں سے ہو سکتی ہے. تو وجہ یہ تھی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ نیشنل لیول کی پارٹی وہاں پر موجود تھی، سپیس کم تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اب کیوں سازگار حالات محسوس کر رہا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست. اگر پاکستان کے صوبے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں گے اور وفاق یا جو سینٹرلائزیشن ہے وہ ذرا کم ہوتی جائے گی تو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دشمن کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور اگر چیزیں جو ہیں وہ وفاق کی طرف جو ہے وہ مرکزیت یا ارتکاز جو ہے وہ اوپر ہوتا چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر جو محرومیاں بڑھیں گی اور لوگوں کو اس طرح کی سازشیں کرنے کا موقع ملے گا. تو بڑا ایک کہہ لیں کہ سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی، اور پاکستان کی ریاست مجموعی طور کے اوپر ان سب کو تھوڑا سا ہوش کے ساتھ چلنا پڑے گا اور حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور جو ارتکاز ہے اختیارات کا اس سے پرہیز کرنا پڑے گا. یہ ایک لمبا موضوع ہے، لمبی بحث ہے، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک شاید بیٹھک ہے وہیں پر اس کے اوپر بات کریں گے. اگلی جو خبر ہے وہ جی بھارت سے ہی متعلق ہے.
اور وہ ہے کے پی کی. کے پی میں اس وقت بلکہ صبح جو ہے وہ ارلی ایف سی ہیڈ کوارٹر پر ایک حملہ کیا گیا. ایک دہشت گرد جو تھا اس نے اپنے آپ کو اڑایا اور اس کے بعد 2 دہشت گردوں نے جو ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے 3 بہادر سپوت جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور دہشت گرد جو تھے تینوں، یعنی ایک تو خودکش حملے میں مارا گیا اور باقی جو 2 تھے وہ بھی مارے گئے. اور ڈیٹیل کے مطابق یہ خودکش جو حملہ آور تھا یہ پیدل ایف سی ہیڈ کوارٹر کے گیٹ تک پہنچا، اور پھر اس نے ایک یعنی چادر اوڑھ رکھی تھی جو شناخت ہوا ہے، اور اس نے مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑایا پیچھے سے. یعنی پلان کے مطابق جو ہے وہ 2 دہشت گرد وہ یعنی کہ ہوتا ہی ہے کہ پہلے خود سے اڑاتے ہیں، پکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بھگدڑ مچتی ہے، اور داخل ہونے کا جو ہے وہ اس طرح کی انسٹالیشن کے اوپر موقع مل جاتا ہے، تو پیچھے سے 2 یا 3 جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دہشت گرد وہ داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اندر جا کے باقی کارروائی کرتے ہیں. پھٹنا انہوں نے بھی ہوتا عموماً تو، لیکن ان کو باہر ہی ڈھیر کر دیا گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ اطلاع یہی ہے. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.